आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मोटरवे ज्यादती केस, जिस तरह पुलिस ने 2 दरिंदों का सुराख लगा दिया है और एक का डीएनए मैच करके गया है, क्योंकि आपको पता है जब से सीसीपीओ का मौक़िफ़ आया है इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन है। इस मुल्क के अंदर क्या, दुनिया से बाहर भी एक माहौल बना हुआ है कि मुल्क के अंदर जो कानून के रखवाले हैं उनका क्या रवैया है और किस तरह लोग महफूज होंगे। किस टाइम भी कोई खातून हो, किस टाइम भी निकल सकती है, कोई हॉस्पिटल जा सकता है। लेकिन अगर ये लॉजिक दी जाए कि किसी ड्राइवर के साथ, ये किस तरह की लॉजिक है? और वही लोग जो आपको तहफ्फुज दें, और मोटरवे के लिए तो कहा जाता है सबसे ज्यादा महफूज है, और गवर्नमेंट आके वो जो इनकलाबी गवर्नमेंट थी और जिसने कहा था हमारे आते ही एक तब्दीली सी आएगी, क्या वाकई उसके वुज़रा, उसके लोग आके उस सीसीपीओ से जरूर सवाल करते, पूछते, मालूम करते, लेकिन ना पूछा गया ना मालूम किया गया। क्यों? क्या ये भी रवायती गवर्नमेंट है? वही सरकार है जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में होता था, जिस तरह इन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा। और दूसरी तरफ सदर साहब हों, दूसरे लोग हों, उन्होंने काफी इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने भी बड़ा रिएक्शन दिया है, उसके ऊपर भी जरूर आएंगे। और मुल्क के अंदर एक तब्दीली सरकार, उसके हवाले से भी एक बड़ा कारकर्दगी के हवाले से भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। इसी को मिनिस्ट्री में दावत दिया, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। राबिया असफर साहिबा पीटीआई के एमपी, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसके साथ बैरिस्टर अली ताहिर तज्जिया निगार हैं, राइटर हैं और एकेडमिक हैं, पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटीज में। मैं आपको भी वेलकम करता हूं सर अपने शो। मैडम, ये वाकया इसने पूरे मुआशरे को, सोसाइटी को हिला के रख दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जहाँ साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। रवैया हम सोसाइटी का अगर आप देखें तो हर रोज़ ये एक ख़ातून थी, हम तो बच्चों के हवाले से भी जो केसेस सामने आ रहे हैं, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई केस आता है। कल के ही दिन में पंजाब के अंदर 2 केसेस रिपोर्ट हुए, आज के दिन में जो है वो 2 से 3 केसेस सिंध के अंदर रिपोर्ट हुए। तो आई थिंक ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे हम कहते हैं ना, ये वो है कि आपको सरफेस पे एक छोटी सी चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है कि एक इंसिडेंट इस तरह का, लेकिन आई थिंक हमें सीरियसली अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की सख्ती से ज़रूरत है। मेंटोरिंग या कोचिंग जिसे हम कहते हैं, इदारों में बैठे हुए लोगों के माइंडसेट को कोच करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो स्किल सेट अच्छी रखते होंगे लेकिन उनका जो माइंडसेट है उसको कोच करना, उसको स्टीयर करना, उसको डायरेक्शन देने की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से अच्छा वाक़या नहीं है, बहुत बुरा है। इससे दिल जो है ना वो मतलब हिल जाता है, ख़ास तौर से हम ख़वातीन जो कि दिन रात अपना एक समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर, हम इंडिया से कंपेयर करते थे तो हमें लगता था नहीं पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता। खौफ आता है अब सोच के, और अगर इदारे उठ के ये कहने लगें कि जी आप अकेले ना निकलें तो फिर सऊदी अरब जैसा कानून ले आए। लेकिन गवर्नमेंट का, लेकिन मैं एक मिनट, हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में एक औरत के साथ रेप का वाक़या पेश आया और वो फजर की नमाज के वक्त अपने घर से बाहर कहीं जा रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये नहीं पूछा, उस खातून से, कि तुम अपने महरम के साथ क्यों नहीं थी या रात के इस पहर तुम अकेले बाहर क्यों थी, बल्कि उस कल्प्रिट को ढूंढा गया एंड ही वाज स्टोन्ड टू डेथ। तो मेरे हिसाब से ज़रूरत इस बात की है
کہ ہم یہ تو انسیڈنٹس کو تو ڈسکس کریں گے لیکن کب تک صرف ڈسکشنز ہی کرتے رہیں گے. ایک اور آپ کو صرف چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, کسی نے اپنے کھیت پہ کوا مرا ہوا ٹانگا ہوا تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کوا آپ نے کیوں ٹانگا ہے, تو انہوں نے کہا کھیت کو بچانے کے لیے ایک کو لٹکانا ضروری ہے. قانون کا خوف کیوں نہیں؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا, آپ کے سی سی پی او کا رویہ. تیسرا, گورنمنٹس کے منسٹرز کا ریسپونڈ. یہ تین چیزیں کیا میسیج دیتی ہیں؟ امتیاز صاحب دیکھیں, میں آپ سے شروع میں ہی میں نے کہا کہ ہمیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک انسیڈنٹ ہونا غلط, پھر اس کا ریاکشن جس طرح سے آیا اداروں کی طرف سے وہ ایک کویشچن مارک, پھر اس کے بعد بیسکلی ایک سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو بیہیویئر اور نارمز ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ بڑے ہلا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, بے بسی بے حسی گورنمنٹس کی اور آفیسرز کی آپ کو نظر آئی؟ بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر بالکل 100% پی ٹی آئی نے جو سی سی پی او صاحب لگائے, جب ان کا پہلا انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا آئی ایم دا بیسٹ پی ایس پی آفیسر ان دا کنٹری, تو وہیں سے پتہ لگ گیا تھا کہ ہے پی ٹی آئی کی چوائس, کیونکہ وہ اس طرح عامر لیاقت بھی کہتے تھے آئی ایم دا ٹاپ جو ہے نا اینکر ان پاکستان, میں بھی کہہ دیتا ہوں آئی ایم دا ٹاپ لائر ان پاکستان, آپ بھی کہہ دیں یو آر دا ٹاپ اینکر ان پاکستان, سارے آپس میں اپنی تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں. پبلک ریلیشنز کی سینس جس سی سی پی او کو نہیں تھی اس کو آپ نے لا کے لگایا, آئی جی اس کے اوپر آپ نے قربان کر دیا. چیف سر ایک منٹ, میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سدرا میر صاحبہ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اور خاص کر اس موضوع پر آپ نے مجھے بولنے کے لیے اپنے شو میں انوائٹ کیا. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. میرے ساتھ ایم پی اے بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اپنا جو ہے رابعہ اصفر صاحبہ, بیرسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. جس طرح کا واقعہ پیش آیا آپ کو خود پتا ہے, زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اس کے اوپر ایک ریئیکشن گورنمنٹ کا, سی سی پی او کا افسوسناک, دردناک تھا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ میں میر صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ جب میں یہ خبر پڑھ رہی تھی, جب میں یہ خبر کر رہی تھی تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. اچانک سے یہ خبر سامنے آتی ہے میر صاحب, اور پڑھتے وقت مجھے ایسا لگا کہ کہیں لکھنے والے نے کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کے سامنے اس کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو. خیر وہ خبر میں نے کی, لیکن میر صاحب اس واقعے نے جہاں ہر عورت کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا, وہاں ہر مرد جو اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عزت کرنا جانتا ہے نا, اس مرد کا دل بھی دہل گیا. ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں ٹیلی ویژن پر جو لیٹسٹ فکر پڑھ رہی ہوں وہ یہ پڑھ رہی ہوں کہ ایک ملزم وہ 14 دن پہلے جیل سے رہا ہو کر آیا, اور ایک ملزم جس کا ڈی این اے میچ کر چکا ہے وہ 2013 میں بھی گھر میں گھس کر ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے. اس کے بعد فکر یہ چل رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے بھی اور جو ہمارے چیف پولیس آفیسر ہیں ان سے بھی, کہ اس کیس میں تمام سائنسی ٹیکنالوجیز کو اور تمام جو ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرتے ہوئے 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ ملزمان کو پکڑیں گے. مجھے بتائیے کہ وہ ٹیکنالوجی تب کہاں تھی جب چیک پوسٹ سے 3 کلومیٹر دور ایک عورت کی گاڑی بند ہونے پر وہ انتظار کر رہی تھی, ہیلپ لائن پہ فون کر رہی تھی, پولیس کو بلا رہی تھی, تب وہ ٹیکنالوجی کہاں تھی؟ میر صاحب کل میں پڑھ رہی تھی بنگلہ دیش کے اندر 16 مجرمان کو جناب جبر کی سزا سنائی گئی ہے, سزائے موت ان کو سنائی گئی ہے, اور جج کے عدالت میں یہ ریمارکس ہیں کہ بھائی یہ بنگلہ دیش ہے, پاکستان نہیں. اب آپ سوچیے کہ کس افسوس اور شرمندگی کا یہ مقام ہے کہ کہنے کو بھارت کی مثال دی جا سکتی تھی یا کسی ایسے ملک کی مثال دی جا سکتی تھی جہاں پر کرائم ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے, لیکن پاکستان کی مثال کہاں پر دی جاتی ہے. اب مجھے ذرا اس سے بات کرنے دیجیے گا کہ یہ پنجاب حکومت کی, پنجاب پولیس کی یا ہمارے سیکورٹی داروں کی کامیابی ہے واقعی کیا اس کا کریڈٹ لینا چاہیے؟ میں مانتی ہوں یہ کامیابی نہیں ہے, یہ بلکہ ناکامی ہے کہ ایک ملزم جو پہلے سے ملزم ہے وہ آزاد گھوم رہا ہے اور پھر سے واردات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کہ ہمارے ملک میں بچے, بچیاں, خواتین, کیا کوئی بھی اس درندگی سے محفوظ ہے؟ ایک بچی باہر جاتی ہے چیز لینے کے لیے, واپس اس کی لاش ملتی ہے. ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں اس سوچ کو ہم کب بدلیں گے کہ جو عورتیں گھر کے اندر صرف وہی عزت کے قابل ہے؟ اب تو خیر قبر کے اندر مردے بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے, ان کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جو خواتین باہر ہیں انہیں وہ پورا کیوں الزام دے رہے ہیں؟
ہمارے ملک کے اندر نہ سخت قوانین اس حوالے سے، نہ سخت سزائیں ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم لوگ کہیں کہ ایسے مجرمان کو سخت سزائیں دیں، سرے عام پھانسی دیں، تو اس کے اوپر ہمارے معاشرے کے جو لبرلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وائلنس اور زیادہ بڑھے گا۔ اب مجھے بتائیے، ایک عورت کی آبرو لوٹ جائے، کیا وہ وائلنس نہیں ہے؟ ایک بچی جس کو درندگی کا ہوس کا نشانہ بنا کر عبرتناک موت دی جائے، کیا وہ وائلنس نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی نظر سے گزرتا ہے، میری نظر سے گزرتا ہے، میں اس بریکنگ کے بعد پوری رات سو نہیں پائی، ہمارے ذہنوں پر جو نقش چھوڑتے ہیں یہ واقعات، ہمارے بچوں کے ذہنوں پر جو نقش چھوڑتے ہیں واقعات، کیا وہ وائلنس نہیں ہے؟ میرے خیال سے کوئی ایک مثال پاکستان کے اندر ایسی بن جانی چاہیے، کوئی ایسا قانون بن جانا چاہیے کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت سے صرف پہلا اور آخری واقعہ ٹھہرے، اس کے بعد ایسے واقعات نہ ہوں۔ رابعہ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ میری بات سے نہ صرف عورت ہونے کے ناطے اتفاق کریں گی، بلکہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے معزز مہمان بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ درد دل رکھتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سخت سزا ہونی چاہیے معاشرے کے اندر کہ اس طرح کے شرمناک افسوسناک واقعات ہماری سوسائٹی کے اندر نہ آئے، تو ہماری سوسائٹی کو بدلنے کے لیے کوئی ایک سخت قانون اس حوالے سے لازمی ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون لائن پر ہے، میں ایم پی اے صاحبہ سے جواب لے لوں، کوئی ایک مثال بتائیں۔ سدرا میر صاحبہ نے کہا جو منطقی اندام تک پہنچا ہو، جسے ہم مثال کریں، ہم کوٹ کریں، دیکھیں یہ سزا ملی، ہم انتظار کرتے ہیں، ایک کیس بھول جاتے ہیں، جب دوسرا ہوتے ہیں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھ ظلم ہو گیا، پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح سدرا میر صاحبہ نے کہا۔ میں سدرا کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ ایک کوا آپ کو لٹکانا پڑے گا کھیت کی حفاظت کے لیے، ایک مثال آپ کو قائم کرنی پڑے گی۔ انفارچونیٹلی جن کو یہ لبرلز کو ریفر کر رہی تھی، میں کوئی اور ورڈ استعمال کرنا چاہوں گی، لیکن ہم نے قانون پیش کیا کیپٹل پنشمنٹ کا، زارا الرٹ بل، جو زارا رسپانس اینڈ ری ایکشن کا جو بل ہے اس کے حوالے سے آپ سوچیں کہ بلاول صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا۔ کیپٹل پنشمنٹ، ہم پبلک ہینگنگ کی بات نہیں کر رہے، کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بچی جو 12 سال کی ہے، وہ کون سا محرم ڈھونڈے اپنی حفاظت کے لیے جو گھر میں ریپ ہو رہی ہے اپنے سوتیلے باپ سے؟ مروہ وہ کون سا محرم ڈھونڈے اپنے گھر سے، محلے سے باہر نکلنے کے لیے، جس سے کہ اس کی جان جو ہے وہ جانے سے رہ جاتی؟ تو میرے خیال سے کوئی جو بچیاں یا بچے جو باہر نکلتے ہیں، جو اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں، وہ کون سے ایسے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ اگنائٹ کرتے ہیں آدمیوں کو؟ تو میرے پرسپیکٹیو میں ہمیں اپنے قوانین کے اندر سخت سزا کو لانا پڑے گا، ورنہ پھر ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کلوزنگ ریمارکس کہیں گی؟ کوئی فرق آپ کو نظر آیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ، سدرا صاحبہ وہی روایتی گورنمنٹس ہیں، کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ میر صاحب، پہلے کبھی ہم مشکل میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، تو ہمارے ذہنوں میں قانون، پولیس، تحفظ کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ نام آتے تھے۔ اب یقین جانیے وہ زمانہ، وہ دور نہیں رہا کہ پولیس، قانون یا سیکورٹی اداروں کا نام سن کر ہمارے ذہن میں تحفظ کا نام آئے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنا تحفظ خود کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، جب زینب کیس میں مجرم پکڑا گیا، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس، جب زینب کے والد امین اسلم صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور اس وقت شہباز شریف صاحب نے تالیاں بجائی تھیں، نہ میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں، اور آج شہباز شریف صاحب نے جو مبارکباد دی ہے، نہ میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں، اور نہ ہی سندھ کے اندر کوئی بھی ایسی بچی، مروا کی مثال لے لے، اس کے مجرم کے پکڑنے کو کامیابی سمجھتی ہوں۔ میں کامیابی اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ کوئی تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا قانون لے کر آئے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ایسے واقعات کا ہو جانا، مجرم کا پکڑے جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، ان واقعات کا ہونا، ان کا رکنا کامیابی ہے۔ چہرے، کردار، ہمارے سروں پہ بیٹھے حکمران چاہے جتنے بھی بدل جائیں، ہمارے ملک کے قوانین نہ بدلیں، ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہو، ناسور نہ ختم ہو، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چہرہ بدل جائے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر تو اس سے کوئی فرق پڑ جائے۔ صحیح، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا سدرا میر صاحبہ۔ برسٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ قوانین تو ہیں ہمارے پاس، امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، یہ اب ایک ایسا سوال آپ نے کیا جو شاید میں اس کو ایک بڑے ٹیکنیکل لحاظ سے دیکھتا ہوں۔ شاید ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر جذبات ابھر ہی آتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے
اسی ذرا ٹیکنیکل بات کروں. نمبر 1 تو سر قوانین صحیح سے میں نہیں سمجھتا موجود ہیں. اس کی جو قانون کو ٹائم اینڈ ایج کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے. لیجسلیشن کے اوپر ہماری کانسنٹریشن ہی کوئی نہیں ہے. ابھی جو ہے میری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے ویٹو کر دیا. بلاول بھٹو کیسے ویٹو کر سکتا ہے؟ آپ کی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے. باقی آپ نے کمپنیز آرڈیننس کو کیا پش تھرو نہیں کیا تھا پارلیمنٹ سے؟ تو اس پہ بھی اگر آپ کی اتنی کمٹمنٹ تھی, اتنی کنوکشن تھی, تو آپ اس کو پش تھرو کر دیتی. سر سیکنڈ جو بات ہے, جو پتہ لگا کہ وہ پہلے سے اشتہاری تھا اور نکل چکا تھا. دیکھیں پروسیکیوشن اس ملک کا بڑے شروع سے مسئلہ رہا ہے. عدالت نے اویلیبل ریکارڈ کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عدالت قانون سے باہر جا کے فیصلے نہیں کر سکتی. وہ اپنی مرضی سے جذباتی باتیں سن کر کسی کو کنوکٹ یا کسی کو ایکوٹ نہیں کر سکتی. پروسیکیوشن شروع سے اس ملک کا مسئلہ ہے. لیکن میں افسردہ ہوں, مایوس ہوں کہ آج تک کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. نہ پنجاب میں سیریسلی لیا گیا ہے, نہ سندھ میں سیریسلی لیا گیا ہے. جو بیچارے پروسیکیوٹرز ہیں وہ 20-20 ہزار روپے کے کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, 15-15 ہزار روپے کے کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو ڈیفینس سائٹ سے وکیل آتا ہے وہ 5 لاکھ روپے لے کے آتا ہے, 10 لاکھ روپے لے کے آتا ہے. اب کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا مقابلہ کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو سر پروسیکیوشن شروع سے امپلیمنٹیشن مسئلہ رہا ہے. نمبر 2 بات رہی سخت سزا دینے کی. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, یعنی کہ سیریسنس نظر میں نہیں سمجھتا, سنجیدگی نہیں ہے قانون سازی کے حوالے سے. یہی بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں, اس ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم. سر خواتین کے حوالے سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی بیرسٹر, یا ویسے ہی قانون سازی کے حوالے سے نہیں آ رہی؟ دیکھیں, ایک تو قانون سازی ویسے اس ملک میں نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے میرے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایک تقریر کی تھی 100 دن کے بعد, اور کہا تھا کہ لیگل ریفارمز پیکج لے کے آ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں ہوا میں کہیں گم ہو گیا. لیگل ریفارمز پیکج آیا ہی نہیں آج تک. کوئی اتنا مشکل, یعنی کہ سب پارٹیوں کے حوالے سے کوئی بھی پارٹی نہیں چاہ رہی. میں نواز شریف اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے میری جو ہے وہ توقعات نہیں تھی. میری توقعات پی ٹی آئی سے تھی, میری توقعات عمران خان صاحب سے تھی, جنہوں نے مجھے ان سے بھی زیادہ مایوس کر دیا ہے. تو مجھے تو اب سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے ہوپ کی طرف کس کے لیے دیکھوں. سر نمبر 1 تو لیجسلیشن کی طرف سیریسنس نہیں ہے. نمبر 2 تحریک انصاف یعنی جسٹس کے لیے تحریک, وہ انصاف کو آپ نے سب سے پہلے ریفارم کرنا تھا. اس انصاف کو ہی آپ ریفارم کرنا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پیر مظہر الحق صاحب, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, منسٹر رہ چکے ہیں, سی سی کے ممبر ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر. پیر صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ, بڑا ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. جس طرح کا گجر پرستان آپ کے سامنے, موٹر وے زیادتی کیس آپ کے سامنے, اس ریاست کے اندر آپ کو کیا لگا کہ گورنمنٹ نے جو ری ایکٹ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈی این اے بھی میچ ہوا ہے, کچھ سوراخ بھی ملا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں گے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں کوئی اس پہ سیاست کرنا نہیں چاہتا. مجھے صرف پاکستان میں جو یہ معاشرے میں اتنی انعطاف پذیر ہو گیا ہے معاشرہ کہ اب سڑکوں پہ, موٹر ویز پہ ایسی موٹر ویز بنانے کا کیا فائدہ جہاں پر کسی کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں ہو. تو یہ موٹر وے تو نہیں ہوا, یہ تو لوٹ مار وے ہوا اور ریپ وے ہوا. یہ کہنا اس بچی کا جس نے ویڈیو میں نے سنی کہ بھئی مجھے وہ پولیس افسر نے کہا کہ آپ اکیلی کیوں بچوں کے ساتھ اس سڑک پہ گئی. اب دیکھیں, یہ کوئی بات ہے؟ افسوس کی بات ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. پھر پولیس اس طرح کی باتیں کرے, اس کی معنی سڑکوں پہ لوگوں کی جان, مال, عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. کوئی عورت اکیلی بچوں کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کو کہ یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی وہاں سے کہیں جائے. اب یہ تو بدقسمتی سے وہ گاڑی خراب ہو گئی. تو یہ کیسا موٹر وے ہے جہاں پر کوئی میکینک نہیں ہے؟ کہ آج کسی نے بتایا کہ کسی اور صاحب نے بھی یہ انٹرویو دیا ہے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے پولیس کو کئی مرتبہ فونیں کی کہ فلاں جگہ پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پولیس اس کے باوجود دست سے مس نہیں ہوئی. میرے کو تو صاحب نے جس نے یہ ہمدردی کی, جو میسج کیا, ان کو چاہیے تھا کہ گاڑی ٹرن کر کے ذرا زور زور سے ہارن بجاتا,
اور زور زور سے کوئی آوازیں نکالتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت بچ جاتی. اب لوگوں میں اتنا سیوک سینس بھی نہیں ہے, کوئی کم از کم یہ بھی ان کو, میں نہیں ان کو برا بھلا کہہ رہا, ان کو شاباش ہے, پھر بھی انہوں نے فون وون کی. لیکن یہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے پریزنس آف مائنڈ سے یوز کرتے. لیکن اس ملک میں تو یہ دیکھیں, یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. کچھ معاملات رپورٹ ہو رہے ہیں, شرم کے مارے کئی عزت دار لوگ اپنی اس باتوں کو آؤٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ حکومت کو, یہ اگر یہ مدینے کی ریاست کی دعویٰ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم سڑکوں پہ تو لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی مناسب انتظام کریں. کہاں ہے موٹر وے, کہاں ہے پنجاب پولیس, یہ جو سارا گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں دوسروں کو, ان کو اپنے گریبان میں جھونکا. ابھی آئی جی نے چھوڑ کے چلا گیا, آئی جی نے کہا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو اس قسم کی. اب یہ تو آئی جی کی بات پوائنٹ اس کو صحیح ثابت ہوئی, جو خود یہ شکایت کر کے چلا گیا آنریبلی, لیکن وہ کسی غلط آدمی کے ساتھ کے اوپر کام کرنا نہیں چاہتا تھا. اب انہوں نے چھوٹے افسر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو یقیناً سوال یہ ہوگا, وہ ایک اچھے افسر کو انہوں نے قربان کر دیا, اس کو ہٹا دیا, اور کہتے ہیں اس کی اور بھی باتیں بہت تھیں. ارے بھائی اور بھی بہت باتیں تھی تو افسوس کیوں نہیں آپ نے ہٹایا؟ اب یہ باتیں ساری گڑبڑ ہو گئی ہیں. مجھے اس بچی کے, اس کے والدین اور اس کے اہل خاندان کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے, اور سچ بچ یہ پاکستانیوں کے گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں کہ کیا دنیا کہے گی کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے, کیسی اسلامک ریپبلک ہے جس میں اس قسم کے واقعات رونما ہے. کبھی ساہیوال میں اس طرح پولیس خود مارتی پھر رہی ہے سڑکوں پہ, کبھی کون سے قصور میں پتہ نہیں کہا کتنے لڑکوں بچوں کی زیادتی کی رپورٹیں آئیں. افسوس ہے کہ ان کو بھی ایڈمٹ بھی کیا اس نے. لیکن بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اتنا کمزور ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف پنجاب میں, سندھ میں بھی ہے, سندھ میں بھی لوگ چلا رہے تھے. لیکن بات یہ کہ یہ تو بڑا سب سے بڑا بھیانک واقعہ ہوا ہے. یہ اس طرح کی سیدھا دلیری پہ اگر پولیس نے اور حکومت پنجاب نے اور وفاق نے کوئی زبردست ایکشن نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آدمیوں کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, ٹیلی فون لائن پہ رہیں سر, میں اس پہ ریسپونڈ ہوں گیا. بھیانک واقعہ ہوا, ذمہ دار حکومت ہے میڈم, آپ کو ریسپونڈ دینا ہوگا کیونکہ آپ مینڈیٹ لے کر آئے, ووٹ دے کے آئے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ ریاست کی ذمہ داریاں خان صاحب کے ہاتھ میں. جیسا جان و مال کی حفاظت سرٹنلی ریاست کی ذمہ داری ہے, اور سرٹنلی اس کے اوپر ایک کریکٹیو ایکشن کی اور اسٹرانگ ایکشن کی ضرورت ہے. جو پیر صاحب بات کر رہے تھے اور اس کو, اور آپ کے کانٹیکس سوال کے کانٹیکس میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پلیز اس کی, کیونکہ دیکھیں اس کو کریکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک آپ فیئر کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سزا کا اور جزا کا نظام اس لیے ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کرائم کو کنٹرول کر سکیں. کرائم ہو جانے کے بعد کا جو ری ایکشن اور رسپانس ٹائم ہے وہ الگ ایسپیکٹ ہے. بٹ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کرائم تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور جس طریقے سے جس گروتھ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کرائم کے نیچر کو, وہ الارمنگ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر صوبہ اور ریاست فیڈرل لیول کے اوپر جو چائلڈ پروٹیکشن یا ویمن پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے جو لاز ہیں اس کو کرٹیکلی, ریپ کے لاز کو کرٹیکلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائی سے اگری کرتی ہوں اسے کہ بالکل ڈفرینٹ آف اوپینین نہیں ہے میرا ان سے, کہ لیجسلیشن قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو ریویو بھی کیا جائے ٹائم اینڈ ٹائم, اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن اس کی انشور کی جائے. میں پیر صاحب کیونکہ لائن پر ہے, بلاول صاحب سے اگر وہ یہ گزارش کر دیں اور اپنی پارٹی سے بھی کہ جب اسمبلی کے اندر بل ٹیبل ہو رہا تھا تو خدارہ وہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ کو ووٹ کر دیتے, وہاں پہ ہیومن ڈگنیٹی کو سپورٹ نہ کرتے, اس طریقے سے کرمنل کی ہیومن ڈگنیٹی کو سپورٹ نہ کرتے. دوسری بات میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ یہاں موجود ہیں, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کائنڈلی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 2019 کے اندر, کیونکہ میں پورے پاکستان کی تو ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی بٹ سندھ کی ریپرزنٹیشن ہوں, پبلک ریپ ہوں, جواب دے ہوں, 400 کیسز سندھ کے اندر چائلڈ ابیوز کے 2019 کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. مجھے پلیز بتا دیجئے کہ آج بھی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کیا آپ کے سارے ڈسٹرکٹس کے اندر فعال ہے؟
کیوں ہم ہر روز بیسکلی, اور جو پروسیکیوشن کی بھی بیرسٹر صاحب نے بات کی, تھاری مروا کا کیس ہے, اس کے اندر پروسیکیوشن وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے پولیس کے پاس کہ کون سی رائٹ دفعات ڈالنی ہے تاکہ وہ پروسیکیوشن اس کو اسٹرینتھ مل سکے اور وہ بری نہ ہو سکے. آپ یقین کریں کہ تیسری بار 3 بار اس ایف آئی آر کو ریوائز کیا گیا ہے, 3 بار ریوائز تو ہوتی نہیں ہے, 3 نئی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں جسٹ بیکاز کہ پروسیکیوشن کو وہ اسٹرینتھ دی جا سکے اور رائٹ کلوزز اس کے اندر انٹر کیے جا سکیں. تو یہ تو خود لا سے ٹھیک ہے سر, آپ خود ایڈوکیٹ ہیں, قانون کو اچھی طرح جو ہے نا پیر صاحب جانتے ہیں. ہمارے پاس کس طرح ایف آئی آر ہوتی ہے, کس طرح پروسیکیوشن ہوتی ہے, کس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے, کس طرح قانون کو ہمارے ہاں خریدا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے, آپ کو خود پتا ہے پیر صاحب. ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے اپنی بہن کی باتیں سن کے کہ دیکھیں 2 wrongs cannot make 1 right, یہ اصول ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی اس کو پریونٹ کرنے کے بارے میں, ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کی طرف چلے گئے, قانون سازی کی طرف چلے گئے. جو اس وقت قانون تھا کیا اس نے اجازت دی تھی کہ موٹر وے پہ اس طرح سے ایک خاتون جو گاڑی لے کے اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے اس کو روک کے کوئی بھیڑیے ان کی عزت بھی لوٹ لیں, ان کا مال بھی لوٹ لیں اور بچوں کے سامنے. دکھ کی اور اذیتناک بات تو یہ ہے کہ اس پہ رونے کا مقام ہے, شرم کرنے کا مقام ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہ بلیم گیم میں پڑنا چاہیے نہ اس پہ سیاست کرنی چاہیے. وہ اس کے اور دوسرے موقع آ جائیں گے سیاست کے کہ یہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی بات یہ کہ یہ اسپیسیفکلی یہ جو واقعہ اس نے سارے پاکستان کے عوام کو ہلا دیا ہے اور ساری دنیا میں یہ پاکستان کو جو اس وقت بی بی سی سے آ رہا ہے, دوسری انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہا ہے, تو اس کا آپ جواب دیں. اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالکل الگ کر کے ہمیں اس کے اوپر, چاہے میری پارٹی ہو چاہے ان کی پارٹی ہو کس کی بھی ہو, واقعے کی مذمت کر کے اس کے روک تھام کا بندوبست کرنا چاہیے تھا. کہ یہاں ہم بیٹھ کے دوسرے کے ایک دوسرے کے پر وہ بلیم گیم کر رہے ہیں کہ نہ یہ ہونا چاہیے تھا. ایک بھائیو ایک بنا ہوا ہے اس پہ تو عمل کروائے نا, باقی تو باتیں پھر ہوتی رہیں گی. اس کو آپ سیریسلی لیں. میر صاحب ان سب کو جو پارٹیسپینٹ, میں نہیں دیکھ رہا ہوں کسی کو, لیکن جو بھی ہے ان کو جو خدا کے واسطے, یہ ہماری بہنیں بچے بیٹیاں اس طرح سے سڑکوں پہ گھوم نہیں سکے تو پھر یہ آپ مدینے کی ریاست کا دعویٰ نہ کریں. بھائی خدا کے واسطے عمل داری قانون کی ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم تعاون کریں. کسی نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا, اگر یہ انگلینڈ میں دیکھتا تو وہ اسی وقت وہاں سے چلا نہیں جاتا بے حسی کے ساتھ, بلکہ اس کو فوراً وہیں بیٹھ کے زور سے ہارن نہیں بجا دیتا. بریک کا ٹائم ہو گیا سر, بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں رادری. بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور میڈم کا بھی ریسپونڈ لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب بھی ہیں, اس سے بھی اس کا انپٹ لیتے ہیں کہ اگر باہر ہوتا تو اس کے اوپر کیا ہوتا. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ پیر مدرک صاحب بھی ہیں, اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایم پی اے صاحبہ, بیرسٹر صاحب, تینوں میرے ساتھ ہیں. اور موضوع جو ظلم زیادتی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ, آپ ریسپونڈ کریں گی پیر مدرک صاحب کو؟ تو پیر صاحب آپ نے دیر میں پروگرام جوائن کیا, میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ میں نے سٹارٹ ہی بگننگ آف دا پروگرام میں اپنے ورژن میں بہت کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ میں نہ صرف اس کو کنڈیم کرتی ہوں, مجھے صرف آپ کو بتانے کے لیے کنڈیم کرنا کہنا ضروری نہیں ہے. میرا اوپینین یہاں پہ سے پہلے میں نے بہت اسٹرانگلی پریزنٹ کیا ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے کہا آگے کی بات کرنی چاہیے کہ قانون اور کیسے اس طرح کی چیزوں کو پریونٹ کیا جائے, تو آئیے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر واپس سے بات کرتے ہیں, بیکاز یہ ایک ون آف دا اسٹیپس ہیں جس کے اندر بیسکلی ہم وہ فیئر فیکٹر کریٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایگزامپل ضرور سیٹ کر سکتے ہیں کہ جی قانون موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے کس طریقے سے سوسائٹی کے نارمز کو, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا تو ایک اور ڈائریکشن بھی ہے ان جیسے جرائم کو روکنے کے لیے. لیکن جس طریقے کے واقعات بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر اور جس ٹرینڈ کے ساتھ وہ انکریز ہو رہے ہیں, اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تعلیم, آگہی
اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ بیسکلی قوانین کو بھی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں اور سزاؤں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب بیسکلی کسی بھی ایسے نظام سے فائٹ کریں گے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے قوانین کو جرائم کو روکنے کے لیے, تو پھر تو مسائل سامنے آئیں گے. تو وائی ناٹ لیٹس جوائن ہینڈز اینڈ فائٹ فار دا کیپٹل پنشمنٹ ان دی اسمبلی, لیٹس ووٹ فار دا پازیٹیو سائڈ آف اٹ, بیکاز اسی طریقے سے ہم چیزوں کو اور اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سزاؤں کو سخت کر کے. یہ ون آف دا کی ایلیمنٹس ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں آپ بیرسٹر صاحب کیپٹل پنشمنٹ پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ سر آلریڈی کیپٹل پنشمنٹ پرووائڈڈ ہے, قانون کے اندر ہے, نہیں ہے, پی پی سی کے اندر موجود ہے. پی پی سی کو آپ ریفر کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کرمنل لا میں, دیکھیں میں مجھے بات کرنے دیں, آپ نے ہاں اس پہ آپ کا کیا؟ مجھے بات کرنے دیں. پی پی سی میں کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے, بالکل موجود ہے. ریپ, چائلڈ ریپ, کڈنیپنگ, کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے. تو یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. دیکھیں چیزوں کو امپروو کہاں کرنا ہے, امپروو یہ کرنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن, بیٹر پولیسنگ, اس کے لیے آپ لیجسلیشن لے کے آئیں. آپ تو رول بیک کر رہے ہیں چیزوں کو. سر پھر نمبر 2, پارلیمنٹ کے اندر کہیں کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں, پہلے تو کانسٹیٹیوشن نے واحد چیز کرمنل لاز ہیں جس میں فیڈریشن اور پروونس دونوں کو جو ہے نا امپاور کیا ہے, واحد ایک چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فیڈریشن بھی کرمنل میٹرز میں جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ نہیں سکتی. کوئی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کو آن بورڈ لینے کی. اگر آپ اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. اگر عمران خان یہ انشور کر سکتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, وہ یہ بھی انشور کر سکتے ہیں کہ کوئی قانون اگر سمجھتے ہیں کہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس ملک میں عورتوں کو بچانے کے لیے تو لے کر آئیں. سیریسنس اس طرف نہیں ہے, ساری جو سیریسنس ہے وہ میں این آر او نہیں دوں گا اس طرف ہے. سر پھر نمبر 3 جو بات ہے, نمبر 3 بات یہ ہے کہ میں شروع سے میں کہتا رہا ہوں کیمیکل کیسٹریشن یوز کریں. ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف بھی نہیں ہے. ایک گولی ہے, وہ گولی آپ نے دینی ہے, اس کے بعد اس کی کیپیبلٹیز, اس کی ایبلٹیز ختم ہو جائیں گی. آپ کیوں ابھی تک یہ قانون نہیں لے کے آئے؟ امریکہ کے اندر موجود ہے. وہ جیسے ہی کوئی پیڈوفائل کو پکڑتے ہیں وہ اس کی کیمیکل کیسٹریشن کرتے ہیں. بالکل کریں. ایک ایسا بندہ جو کسی کا ریپ کر سکتا ہے, اس سے گھٹیا اور بغیرت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر, اس کو آپ الٹا لٹکائیں. لیکن آپ قانون تو لے کے آئیں. کیا ہم لوگ صرف یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آنریبل ایم این ایز اور آنریبل ایم پی ایز کی بات سنیں, یا ہم ان کو اس وجہ سے بھیجا ہے اسمبلیز میں, تنخواہیں لیتے ہیں اس چیز کی کہ بیٹھ کے کام کریں, لیجسلیشن لے کے آئیں, اس لیجسلیشن کو پاس کریں, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو بچائیں ان درندوں سے. آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. آپ لوگ ابھی تک بیٹھ کے, میں تمام پارلیمنٹیرینز کو, میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں, فیصل واڈا صاحب, میں سمجھتا ہوں جی الٹا لٹکا دیں, یہاں کر دیں, اور لے کے آؤ نا بل. یار کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ بل ڈرافٹ کریں, لے کے آئیں. منسٹروں کی فوج آپ نے رکھی ہوئی ہے, آج تک اتنے منسٹر کسی کیبنٹ میں نہیں بیٹھے, کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پکڑیں سیکرٹری کو, اس سے کہیں راتوں رات بل بناؤ. میں بنا کے دیتا ہوں راتوں رات بل. کتنا مشکل کام ہے 2 صفحے کا بل بنانا. لے کے آئیں, دے پھانسی اس کو. یہ ملک چیخ رہا ہے, اب دیکھنا چاہتا ہے ان جیسے لوگوں کو لٹکتے ہوئے. اور یہاں پہ ہمارے آنریبل ایم این ایز, ایم پی ایز آ کے صرف اور صرف باتیں کرتے چلے جاتے ہیں یار. ٹھیک ہے سر, کیا ریسپونڈ کریں گے؟ پیر صاحب, کیپٹل پنشمنٹ آلریڈی ہے, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہیں؟ میں بیرسٹر صاحب جیسے قابل جو ہیں ان سے زیادہ میرے میں قابلیت نہیں ہے. یہ تو پریکٹسنگ لائر بھی ہے, تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. مرڈر کی تو میں نے کیپٹل پنشمنٹ سنی ہے, ریپ کی میں نے نہیں سنی. یہ بہرحال جو بھی ہے, اس وقت معاملہ اس کا نہیں ہے. دیکھیں یہ گھما پھرا کے سزاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. میری صرف ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں گا کہ آپ پریونشن پہ کیوں نہیں زور دیتے ہیں؟ لوگوں کو سیکیورٹی اتنے بڑے, خود میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, وزیروں کو, ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو, جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو اتنی پولیس اسکارٹ دے دی جاتی ہے. تو کیا یہ 2-4 پولیس اسکارٹ آپ موٹر وے پہ نہیں لوگوں کی پیٹرولنگ کے لیے سڑکوں کے راستے وقت مہیا نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیں, پریونشن از دا بیسٹ کیور. آپ پہلے تو آپ جو لا موجود ہے آپ کے پاس, اس کو تب آپ پہنچائیں گے جب آپ لوگوں کو پکڑیں گے, آپ جرم کو ہونے سے روکیں گے. میں صرف اس ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا, باقی باتیں تو لمبی بحث ہے,
سیاست میں گھس جاؤ, یہ کرو وہ کرو. ان کے پاس تو اتنی اکثریت ہے نہیں کہ یہ دونوں ایوانوں سے کوئی قانون پاس کر سکیں. یہ تو کیونکہ انہوں نے اپنا ماحول اتنا گندا کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن کا آدمی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تو گالی گلوچ سے کم بات کرتے نہیں ہے. تو اس لیے سیاست میں تو آدمی کو تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. بھائی اپوزیشن کو اپنے ساتھ اس معاملے میں اپوزیشن کیسے انکار کرے گی بھائی. اور باتوں میں آپ کو یاد ہوگا امیر صاحب, یہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور کا ہوا تھا, پیپلز پارٹی نے روک کر بھی ملٹری کورٹس کو سپورٹ کی تھی یا نہیں کی تھی. اور ہم لوگ تو ملٹری کورٹوں کے خلاف ہمارا منشور یہ ہے کہ مارشل لا نہیں ہو, فوجی حکومت نہیں ہو, فوجی عدالتیں نہیں ہو. لیکن کیونکہ معاملہ ہمارے اپنے بچوں کا تھا, اس معاملے میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کا ساتھ نہیں دے گی. اب اصل میں بات یہ ہے پولیٹیکل ول کی. تو ایک تو آپ اپنی انتظامی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے لیجسلیشن کی آڑ میں چھپ رہے ہیں, یہ تو بہت بری بات ہے. پہلے تو اپنے ہمیں چاہیے ہم سب ایک آواز ہو کر, ساری پولیٹیکل اپنی ایفیلیشن چھوڑ کے ہم سب ایک آواز ہو کر ایک پاکستانی کے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ بھائی یہ اس پہ جو ذمہ دار پولیس افسر ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیں, آپ کے پرائم منسٹر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک آئی جی آپ کا بڑا قابل آئی جی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا جو آپ نے خود رکھا تھا, اس کو آپ نے بھگا دیا. اس کو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں. کیا یہ لوگوں کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی اس نے, سی سی پی او نے بیانات دے کر آئی جی کے خلاف ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. وہ اس کو چھوڑیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی پرائم منسٹر نے اس کی حمایت کی ہے کہ بھائی نہیں یہ بڑا اچھا افسر ہے سی سی پی او. یار کیا دیکھا ہے آپ نے اس میں؟ ابھی تو اس کو فوراً سسپینڈ کرنا چاہیے تھا. جو افسر اس میں جو ذمہ دار ہے, میں نہیں جانتا کہ وہ اس میں ہے یا نہیں ہے, لیکن جو افسر ذمہ دار ہے فوری طور پہ کم از کم ان افسروں کو سسپینڈ تو کریں نا, نوکری سے نکالنا یا جیل میں ڈالنا. ٹھیک ہے سر, میں جواب لے لوں میڈم سے. سر آپ ٹیلی فون لائن پر کیا کہیں گی؟ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, سب چیزیں آپ کی طرف ہیں میڈم. 2 سال کارکردگی, آپ کے دعوے وعدے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, سب چیزیں لوگ سوال آپ سے کریں گے میڈم. آپ جو ہے نا بلیم شپ نہیں کر سکتی, آپ اپوزیشن کی طرف جائیں, ان سے مدد مانگنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی آپ کو. جیسا دیکھیں پیر صاحب نے خود ہی کہہ دیا, اور میرے بیرسٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی یہاں پہ, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے پاس کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے, پھر وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ جی قانون سازی لائیں, ٹانگیں. تو میرے خیال سے کنفیوژن کا شکار ہیں. دوسری بات یہ, پیر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں پریونشن کے لیے امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. خدا را پلیز اگر آپ اتنی اسٹرانگلی امپلیمنٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں تو آئیے نا ساتھ بیٹھتے ہیں, سندھ کے اندر رول ماڈل بناتے ہیں. میں تو بلیم گیم کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ پلیز مجھے بات کر لیں دیجیے. پیر صاحب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو تھاری مروا کا کیس ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے, پرسوں مروا کا کیس ہوا تھا, آج گزری کے اندر چائلڈ ابیوز کا کیس ہے. آپ کے پاس چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی جس کو 9 پیشے ایسے ہیں, 9 آپ کے پاس پورٹ فولیوز ایسے ہیں جو کہ آپ کے مراد علی شاہ صاحب اپنے پاس رکھے بیٹھے ہوئے. ہم نے کوئی 20 قوانین بچوں کی حوالے سے اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے سے بھی یہ سبمٹ کیا اسمبلی کے اندر. وہ تو لیجسلیشن کرنے کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. چلیں جو لیجسلیشن موجود ہے کم سے کم اسی کو امپلیمنٹ کر دیجئے. آپ تو 12 سال سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں نا, آئیے ساتھ بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ میں تو اس پہ آپ کو بتایا, میں نے بہت اسٹرانگلی آپ سے کہا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ مائنڈ سیٹ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ نہیں جی آپ گھر میں بیٹھیں یا اکیلے آپ کیوں نکلیں. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر تو آپ وہ قانون لے آئیے جس میں کہ سعودی عرب کا قانون ہے کہ محرم کے بغیر باہر نہ نکلیں. تو میں تو آپ سے خود کہہ رہی ہوں کہ جی ٹھیک ہے. جی سر, رائٹ آف ریپلائی میری, کیونکہ بہن نے کہا کہ کنفیوژن کا شکار ہے. میں صرف کلیئر کر دوں کہ کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے. میں سر عام لٹکانے کی بات کر رہا تھا جو آپ کے وفاقی وزیر بھی بار بار کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر ہیں. جی کیپٹل پنشمنٹ ہے موت کی سزا. میں نے بھی کیپٹل پنشمنٹ کی بات کی تھی. آپ وہ پبلک بڑی مہربانی پیر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, بیرسٹر صاحب آپ کی, ایم پی اے صاحب آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے, کیونکہ آپ کو 3 سال اور جو ہے نا یہ پورے جوابات دینے پڑیں گے. مہنگائی, غربت, آپ کو جواب دے, کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, ملک کی صورتحال آپ کے سامنے, عوام دیکھ
دیکھ رہی ہے آپ سب کو, پوری گورنمنٹ کو جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. 2 سال گزرے, 3 سال آگے اس ملک کے لیے کس طرح گزرتے ہیں. عوام کی نظریں آپ کی طرف ہے, گورنمنٹ کی طرف ہے, خان صاحب کی طرف ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف ہے. اسی کے ساتھ دیجئے اجازت, اللہ حافظ.